अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। जब तेरा दिल जिंदा हो जाएगा ना, तो फिर तू देवबंदी के पीछे पड़ या सुन्नी के पीछे पड़, शिया के पीछे पड़ या किसी गधे के पीछे पड़, शिया के पीछे पड़ या किसी गधे के पीछे पड़, शिया के पीछे पड़ या किसी गधे के पीछे पड़। क्योंकि हुजूर पाक ने फरमाया ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, कल्ब की हाजिरी के बगैर नमाज होती नहीं। तू अपने दिल को जिंदा कर ले। जब तेरा दिल जिंदा हो जाएगा ना, तो फिर तू देवबंदी के पीछे पड़ या सुन्नी के पीछे पड़, शिया के पीछे पड़ या किसी गधे के पीछे पड़, तेरा दिल नमाज अल्लाह के पास ले जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, वीडियो देखिए कैसे नमाज का मजाक उड़ा रहा है ये इंसान। बोल रहा है कि देवबंदी के पीछे पड़ या सुन्नी के पीछे पड़ या शिया के पीछे पड़ या किसी गधे के पीछे पड़, नाउज़ुबिल्लाह। मेरे भाइयों, कैसे नमाज का मजाक उड़ा रहा है और नमाज कितनी अहम इबादत है वो हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए। बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने हदायत का रास्ता वाज़े कर दिया है, चाहे तो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो, ख्वाह नाशुक्री की। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया के अंदर इख्तियार दे दिया, लेकिन इस कायनात की सबसे अहम तरीन, सबसे एलीट चीज जो है वो हदायत है। ये आपको फुटपाथ पे राह चलती हुई नहीं मिलेगी, बल्कि मेहनत करनी पड़ेगी। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे, हम उनके लिए अपनी राहें खोलेंगे। जो कोशिश नहीं करेगा, अल्लाह ताला बेपरवाह है, अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है। इंसान ने अपनी मर्जी से अपने रब को चूज करना है। तो अल्लाह तबारक व ताला माइल बकरम है ऐसे शख्स के लिए। तो ये जो आया कि अगर हम जबरदस्ती ही हदायत देना चाहते तो जितने लोग हैं उनको हदायत दे देते, लेकिन हमारी तरफ से ये बात तय पा चुकी थी कि मैं जरूर भर दूंगा दोज़ख को सरकश लोगों से, खा वो जिन्नों में से हों या इंसानों में से। और इस कॉन्टेक्स्ट में सूरतुल अराफ की आयत, मैं कहता हूँ कुरान हकीम की सख्त तरीन आयत है। इससे ज्यादा कोई सख्त आयत नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। और बेशक हमने कसरत के साथ जिन और इंसान पैदा इसलिए किए कि वो दोज़ख में जाएं। ये कितनी अलार्मिंग आयत है। ये सूरतुल अराफ आयत नंबर 179 है। कुरान हकीम में खोल के पढ़ लीजिएगा। ये मैं को अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा। हमें जिस खुदा का तारुफ करवाया गया ना NGOs के जरिए और ये मीठी मीठी बातें करने वाले वाइजीन की तरफ से, वो खुदा और है। और जिस खुदा का तारुफ वसल्लम ने करवाया इस कुरान हकीम के जरिए, वो खुदा और है। अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं मेरे भाइयों। जिसको पंजाबी कहते हैं कन्नू कट लो गल। सैयदना साद इब्न अबी वक़ास रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब जंग कादसिया के लिए सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रवाना किया पर्शियन एम्पायर के खिलाफ, जो उस वक्त दो सुपर पावर्स में से एक सुपर पावर थी। एक रोमन एम्पायर थी जो जंग यरमूक में गिर गई, और जंग कादसिया के अंदर पर्शियन एम्पायर भी घुटने टेक गई। तो साद इब्न अबी वक़ास चूंकि नबी अलैहिस्सलाम के ननिहाल के खानदान से थे, रिश्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते थे। तो सैयदना उमर ने उनको खत लिखा कि ऐ साद, इस बात पे मत अकड़ना कि तुम अल्लाह के नबी के मामू हो। याद रखना अल्लाह की किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है। देख लेना, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। और जामिया तिर्मिज़ी की सही हदीस है कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। लेकिन उसी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जो जन्नती औरतों की सरदार है, उसके बारे में सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल से जो कुछ तूने लेना है मुझसे ले ले। अगर अल्लाह के हुजूर तू पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। मेरे माल से जो मर्जी ले ले। ये आपको तो कहा गया था, लेकिन हमें सुनाया गया था कि कोई ऐसा फरसूदा अकीदा ना रख लेना कि बगैर अमाल के ही इंसान को जन्नत मिल जाएगी। अमाल और अल्लाह की रहमत दोनों चीजें शामिल हाल होंगी। सिर्फ अमाल भी कोई शय नहीं है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी महज अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी ने बड़ी जुर्रत करके पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी? आपने फरमाया, हाँ मैं भी। जब तक मेरे रब की रहमत मुझे ढांप ना ले
میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گا. تو اعمال بھی ہیں اور رحمت بھی. صرف اعمال بھی کوئی شے نہیں اور صرف رحمت بھی کوئی شے نہیں ہے. ورنہ امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی کا قول جو ہے مجھے بڑا پسند ہے اس کانٹیکسٹ میں, جو کیمیائے سعادت میں انہوں نے علماء سو کی کلاس لی ہے. اب یہ سخت باتیں اگر میں اپنی ریفرنس سے کروں تو لوگوں کو بری لگیں گی. امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ ایسے علماء جو ممبروں پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ سنا کر, قرآن حکیم میں جہاں پر بھی رحمت کی آیات اور توبہ کی آیات آئیں وہ اس اعتبار سے آئیں کہ جو توبہ کرنے کے بعد اصلاح کر لے. پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کیٹاگوریکل کہ انسان اپنی اصلاح نہ کرے اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دوں گا. قطعاً ایسی کوئی آیت نہیں ہے. تو جو علماء, امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی آیات سنا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر رہے ہیں, کیا یہ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے دھمکیاں آئی ہیں یہ سب کی سب فضول باتیں تھیں, اور انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے یہ صرف شغل میلہ تھا اور آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہونی؟ ایسے علماء واجب القتل ہیں. یہ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ حکومت وقت کا کام ہے کہ ان پر توبہ پیش کرے, ورنہ ان کو قتل کروائے, ان علماء کو جو اللہ تعالیٰ کا یہ غلط تصور پیش کر کے لوگوں کو اللہ کا باغی بنا رہے ہیں. اور اکثر وائزین اس وقت یہی ہیں اور لوگ انہی کی باتوں کے اوپر خوش ہیں, انہی این جی اوز کی باتوں کے اوپر خوش ہیں, انہی دنیا دار علماء جو دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے جی, جو مرضی کرو, اللہ نے ساڑی نوازا نہیں چاہیے دیا. اور بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تو کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے. اور نماز کو اتنا کیجول بنا لیا انہوں نے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, اللہ کی ڈیفینیشن میں وہ عملاً کافر ہے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے. آپ جا کے پی ڈی ایف کھول لیں, اسلام 360 میں جا کے 246 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں کھول کے دیکھ لیں کہ بندے کے کفر اور اسلام, شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. آپ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہے لیکن وہ شناختی کارڈ والا مسلمان ہے, نکاح طلاق والا مسلمان ہے, اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا جائے گا, پیدا ہوگا اذان بھی دے دی جائے گی, اللہ کے حضور وہ مسلمان نہیں ہے, وہ بس کلمے کا ہی ہم احترام کرتے ہیں, ادروائز تو عملاً کافر ہے وہ. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, سنن نسائی کے اندر حدیث ہے, سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اب اس سے زیادہ اور کیا سخت بات کی جائے کہ کسی کو یقین آئے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اب جان بوجھ کے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں بال بچیاں دے کمائی کرتا رہنا تھا, منو ٹائم نہیں ملتا. جان بوجھ کی ڈیفینیشن بھی نبی علیہ السلام نے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے یا سویا رہ جاتا ہے, یہ دو آپشنز ہیں, یا تیسرا آپشن ہے وہ بھول جاتا ہے, تو جیسے یاد آئے اسی وقت وہ والی نماز پڑھ لے. لیکن جو شخص دنیا کو ٹاپ پرائورٹی مانتا ہے, اپنا آفس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اپنا کلینک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے لیے, تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات کے اندر بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے, بالکل یہ ذہن میں رکھ لیں. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, عبداللہ بن شفیق تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے. یعنی وہ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مسلمان ہے, اور کسی کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کافر ہے. یہ جامعہ ترمذی ہے, یہ کوئی سٹوری بک نہیں میں سنا رہا آپ کو. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے فرمایا معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے, تمہیں آگ میں جلا دیا جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور معاذ نماز بھی نہ چھوڑنا, کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ نکل گیا,
اللہ کے حضور اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی. کتنا کرٹیکل ایشو ہے. اور اسی طریقے سے مسند احمد میں یہ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی, نجات ہوگی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی. اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نجات, کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی. الٹا اس کا حشر قارون, فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا والعیاذ باللہ تعالی. یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں, یعنی یا اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی, ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کر لیں والعیاذ باللہ تعالی. اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اور جو دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوالو ہے اور کسی ایسی عورت کے لیے جس کے کئی بچے ہیں, مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں تو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی گئی ہیں, حالانکہ 24 گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکعتیں 17 ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور میں یہ بڑے یعنی وثوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبلغ کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں. آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں, فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 5 آئی ہے اور ان کی رکعتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے. فجر کے 2 فرض, ظہر کے 4 فرض, عصر کے 4, مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. اور سفر میں سارے 2 فرض ہیں, مغرب کے 3. یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. باقی جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا, وہ ساری نفلی عبادت ہے. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی, اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں. اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے, سیدہ ام سلمہ نے, سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. یہ 12 سنت موقدہ جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موقدہ ہے. وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے, مگر اسے مت چھوڑو. ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں, لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں, ان کی کاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے, سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو. تو آپ اگر یعنی سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی, ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز, فرض نماز کو قائم رکھ. پھر فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کر, فرض روزے دے, روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ. حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا, وہ زندگی میں ایک بار ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا. اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا, صرف فرض روزے ہی رکھوں گا, فرض زکوٰۃ ہی دوں گا. اب روزہ اور زکوٰۃ میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھائی پیر اور جمعرات کا روزہ, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے. کوئی کہتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ وہ نفلی ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے نا, باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں. کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی. الٹا یہ کہتے ہیں اور بس جی زکوٰۃ دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے. لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکھتے ہیں بھی سنت موقدہ بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں. وہ بھی صرف فضیلت ہے. ٹوٹل 17 رکھتے ہیں, 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا, میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں. لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا.
तो मेरे भाइयों उम्मीद है कि आपको ये नमाज की फ़जीलत समझ में आई होगी और बात समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारा नया चैनल है हिदायत का रास्ता, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।